अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। जुलाई की दोपहर सऊदी अरब के एक मसरूफ़ तजारती इलाके में भट्टी की तरह दहक रही थी। सूरज आसमान पर यूं ठहरा हुआ था जैसे हटने का नाम ही ना ले, और शीशे के बुलंद टावरों के दरमियान पक्की सड़कें गर्मी की लरसती हुई लहरों से कांप रही थीं। इर्द गिर्द महंगे शॉपिंग कम्प्लेक्स, चमकती दुकानों के शोकेस और लग्जरी गाड़ियों की कितारें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश कर रही थीं जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। इसी चकाचौंध के किनारे फुटपाथ पर एक शख्स खड़ा था जिसकी मौजूदगी इन सब के बीच किसी खामोश सवाल की मानित महसूस हो रही थी। अरसलान अहमद 30 साला पाकिस्तानी नौजवान अपने नीले काम के यूनिफॉर्म में मलबूस था, जो वक्त और मुसलसल मेहनत के निशान समेटे हुए था। कपड़ों पर सीमट की गर्द जमी हुई थी, आस्तीनों के किनारे घिसे हुए थे और जूतों पर धूल की मिट्टी और उसकी मोटी तह। वो पिछले 3 साल से सऊदी अरब में तामीराती मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी एक ही दायरे में घूमती थी। सुबह अंधेरे में निकलना, दिन भर लोहे की सलाखें उठाना, सीमट मिलाना, अधूरे टावर्स की सीढ़ियाँ चढ़ना और शाम को थके कदमों के साथ लौट आना। शाम के वक्त वो शहर के एक पुराने हिस्से में वाक़ तंग कमरे में वापस आता, जहाँ 9 दीगर पाकिस्तानी मज़दूरों के साथ एक ही छत के नीचे रहता था। जगह कम थी मगर हर शख्स की अपनी एक कहानी थी। किसी के बच्चे वतन में थे, किसी की बीवी बीमार थी और किसी के ख्वाब कर्ज़ों तले दबे हुए थे। अरसलान का दिल अक्सर पाकिस्तान के शुमाली पंजाब के उस गांव में अटका रहता जहां उसकी माँ रहती थी। वालिद के इंतकाल के बाद वही माँ उसकी पूरी दुनिया बन गई थी, कमज़ोर जिस्म मगर मजबूत दुआओं वाली। माँ के इलाज के अखराजात अरसलान के कंधों पर थे, इसीलिए वो हर महीने की तनख्वाह में से ज़्यादातर रकम वतन भेज देता था। आज भी उसकी जेब में एक पतला सा भूरा लिफाफा था जिसमें 1800 रियाल रखे थे। एक माँ की सख्त मशक्क़त का हासिल। वो जानता था कि इसमें से बड़ा हिस्सा मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए माँ के लिए रवाना हो जाएगा और बाकी से शायद बस एक मुख्तसर फ़ोन कॉल और चंद खजूरें ही खरीदी जा सकेंगी। वो फुटपाथ पर खड़ा था और सोच रहा था कि आज माँ की आवाज़ कैसी लगेगी। क्या वो हस्बे आदत पूछेगी कि गर्मी ज़्यादा तो नहीं? क्या वो ये सच बताएगा कि गर्मी नहीं बल्कि तन्हाई ज़्यादा जलाती है? इन्हीं ख्यालों में गुम अरसलान के कदम एक जदीद तर्ज के शॉपिंग सेंटर के सामने रुक गए, जहाँ चंद लोग एक जगह जमा थे। कोई मोबाइल फ़ोन उठाए वीडियो बना रहा था, कोई महज एक सरसरी नज़र डालकर आगे बढ़ रहा था। तजस्सुस तो था मगर फ़िक्र कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दरमियान में एक खातून ज़मीन पर बैठी थीं। स्याह अबाया नहायत नफीस और नहासत से पहना हुआ था। आस्तीनों और कॉलर पर हल्की सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी। हम रंग स्कार्फ ज़रा सा पीछे सिरक गया था, जिससे माथे पर सलीके से कटे बाल झलक रहे थे। चेहरे पर दर्द की एक खामोश लकीर थी, जैसे वो तकलीफ को जब्त करने की कोशिश कर रही हों। दाएं पांव का जाविया गैर फितरी लग रहा था और कीमती एड़ी वाला जूता एक तरफ पड़ा था। करीब ही एक महंगा हैंड बैग गिरा हुआ था, जिसके अंदर का सामान फुटपाथ पर बिखरा पड़ा था। अरसलान ने चंद लम्हे वो मंजर देखा। उसके इर्द गिर्द की दुनिया तेज़ रफ्तारी से चल रही थी, मगर इस दायरे के अंदर वक्त जैसे ठहर गया था। उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। मदरसे के उस्ताद की नसीहत कि मुसीबत में पड़े इंसान की मदद सबसे बड़ी नेकी है। फिर माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जो अक्सर कहती थी कि नेकी में देर ना करना, क्योंकि अच्छे लम्हे इंतज़ार नहीं करते। उसने गहरी सांस ली और हजूम की तरफ कदम बढ़ा दिया। उसे उस वक्त ये मालूम नहीं था कि इस एक कदम के साथ उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उस लम्हे उसके दिल में ना फ़ायदे का हिसाब था, ना नुकसान का खौफ। बस एक इंसान था वो, और उसके सामने एक ज़रूरतमंद। और यही सादगी, यही खलूस इस कहानी की पहली ईंट बनने जा रहा था।
ایسی اینٹ جس پر آگے چل کر ایک بالکل نئی تقدیر تعمیر ہونے والی تھی۔ ارسلان جب ہجوم کے قریب پہنچا تو اسے پہلی بار اس بے چینی کا احساس ہوا جو کسی مصیبت زدہ انسان کے گرد بننے والے دائرے میں چھپی ہوتی ہے۔ لوگ قریب تھے مگر دلوں سے دور۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل تھا، کسی کے چہرے پر محض تجسس، اور کسی کی آنکھوں میں وہ سرد لا تعلقی جو بڑے شہروں میں عام ہو چکی ہے۔ خاتون زمین پر بیٹھی تھیں، درد کو ضبط کیے ہوئے، مگر اس ضبط کے پیچھے چھپی بے بسی ارسلان کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نرم مگر واضح آواز میں لوگوں سے راستہ دینے کی درخواست کی۔ عربی اس کی روانی میں نہیں تھی، مگر نیت صاف تھی۔ چند لوگ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، جیسے کسی نے آئینہ دکھا دیا ہو۔ ارسلان گھٹنوں کے بل جھکا۔ اس نے اپنا فاصلہ برقرار رکھا، نگاہوں میں احترام اور لہجے میں اطمینان۔ کیا میں مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ خاتون نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک لمحاتی سکون بھی، جیسے کسی نے تنہا کشتی کو کنارے کی امید دکھا دی ہو۔ اس نے بتایا کہ پاؤں میں شدید درد ہے اور کھڑا ہونا ممکن نہیں۔ ارسلان نے جلدی میں کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ جلد بازی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، کسی نے پانی مانگا، کسی سے گاڑی کے بارے میں پوچھا، پھر نہایت احتیاط سے خاتون کے بازو کو سہارا دیا۔ وزن اپنے مضبوط کندھوں پر لیا مگر گرفت میں نرمی رکھی۔ اس کی زندگی کی محنت نے اسے طاقت دی تھی اور اس کی تربیت نے اس طاقت کو نرمی میں ڈھالنا سکھایا تھا۔ جب خاتون کھڑی ہوئیں تو ہجوم میں ایک سرگوشی سے پھیل گئی۔ کچھ لمحے پہلے جو منظر تفریح بنا ہوا تھا اب سنجیدگی اختیار کر چکا تھا۔ کسی نے ٹوٹا ہوا جوتا اٹھا کر دیا۔ ارسلان نے جوتا لیا، اس پر لگی گرد کو اپنے لباس کے دامن سے صاف کیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مدد کرنے کی کوشش کی، مگر پاؤں سوجا ہوا تھا۔ اس نے فوراً رک جانا بہتر سمجھا۔ بیٹھنا ہی بہتر ہے، گاڑی قریب ہو تو۔ اس نے جملہ مکمل بھی نہ کیا تھا کہ خاتون نے گاڑی کی سمت اشارہ کر دیا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی ایک پریشان حال ڈرائیور دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، جیسے کسی قیمتی امانت کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کا خوف۔ ارسلان نے ذمہ داری اس کے حوالے کی اور خاتون کو آرام سے بٹھایا۔ اس پورے عمل میں اس کے چہرے پر کوئی فتح مندانہ مسکراہٹ نہ تھی، بس ایک اطمینان تھا کہ کام ٹھیک سے ہو گیا۔ خاتون نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ارسلان کے لیے غیر متوقع تھا۔ خاتون نے پرس کھولا، نوٹوں کا ایک موٹی گڈی نکالی اور ارسلان کی طرف بڑھایا۔ یہ رقم اس کے لیے کئی مہینوں کی محنت کے برابر تھی۔ ایک لمحے کو ارسلان کے ذہن میں ماں کا چہرہ ابھرا، دواؤں کے نام، ٹیسٹوں کی فہرست اور وہ خاموش فکر جو ہر فون کال کے آخر میں محسوس ہوتی تھی۔ مگر اسی لمحے اسے وہ بات بھی یاد آئی جو اس کے باطن میں نقش تھی۔ نیکی کا سودا نہیں ہوتا۔ اس نے نظر اٹھا کر خاتون کی آنکھوں میں دیکھا، مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ اس کے ہاتھ جو لوہے اور سیمنٹ کے عادی تھے نہایت نرمی سے پیچھے ہٹ گئے۔ مدد ایمان کا حصہ ہے، اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ اس نے سادہ لفظوں میں کہا۔ یہ جملہ ہوا میں نہیں گھلا، وہ سیدھا دل میں اترا۔ خاتون کے چہرے پر حیرت اور احترام ایک ساتھ ابھر آئے۔ شاید وہ پہلی بار کسی ایسے شخص سے ملی تھی جس کے لیے پیسہ مقصد نہیں تھا۔ ارسلان نے مزید کچھ کہے بغیر اجازت لی اور واپس مڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رکنا، بات بڑھانا یا خود کو نمایاں کرنا اس کی نیت کو آلودہ کر سکتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں اسے منی ٹرانسفر کرنا تھا۔ پیچھے لگژری گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک خاموش سوال بھی، کیا واقعی ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں؟ ارسلان کے لیے یہ واقعہ دن کے دوسرے واقعات کی طرح سے ہی تھا۔ کام، تھکن اور ذمہ داریوں کے بیچ ایک چھوٹا سا وقفہ، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی اور کے لیے یہ وقفہ ایک دروازہ بن چکا ہے۔ اس ایک انکار نے، اس ایک جملے نے کسی دل میں ایسی جگہ بنا لی تھی جہاں دولت کے قلعے بھی آسانی سے داخل نہیں ہو پاتے۔
جب وہ منی ٹرانسفر کی دکان کے سامنے رکا تو اس کے قدم معمول کے مطابق تھے، مگر تقدیر نے ایک نوٹ اپنے کاغذ پر درج کر لیا تھا۔ وہ نوٹ ابھی پڑھا نہیں گیا تھا، مگر اس کے حروف واضح تھے۔ اگلے دن، اگلے ہفتے کچھ بدلنے والا تھا، اور یہ تبدیلی ہجوم کی بے حسی کے بیچ لیے گئے اسی ایک قدم سے جنم لے چکی تھی۔ ارسلان اس دن اپنے معمول کے مطابق کام پر لوٹ آیا، جیسے کچھ خاص ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح بھی سورج اسی شدت سے نکلا، وہی لوہے کی سلاخیں، وہی سیمنٹ کی بوریاں، وہی اونچے ڈھانچے جن کے سائے میں اس کی محنت گم ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے زندگی ایک مسلسل عمل تھی جس میں ہر دن پچھلے دن سے جڑا ہوتا تھا۔ مال کے سامنے پیش آیا واقعہ اس کے ذہن میں بس ایک دھندلی تصویر کی طرح رہ گیا تھا، ایسی تصویر جسے وہ جان بوجھ کر صاف نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے لیے نیکی جتائی نہیں جاتی، بس کر دی جاتی ہے۔ شام کو وہ کمرے میں لوٹا تو ساتھیوں نے حسب معمول دن بھر کے قصے چھیڑے۔ کسی نے مزدوری کی بات کی، کسی نے وطن کی یاد کا ذکر کیا، کسی نے آنے والے مہینے کے قرضوں کی فہرست گنوائی۔ ارسلان خاموش سنتا رہا، اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کے نزدیک یہ کوئی کارنامہ نہیں تھا، بس ایک فرض تھا، اور فرض کا تذکرہ ضروری نہیں ہوتا۔ رات کو اس نے ماں کو فون کیا، رقم بھیجنے کی اطلاع دی، اور حسب عادت ماں نے دعاؤں کا تحفہ دے کر بات ختم کی۔ ارسلان نے فون بند کیا تو اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو کام کے بعد تھکن سے الگ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس شہر کے ایک مختلف حصے میں وہ واقعہ خاموشی سے پھیل رہا تھا۔ لیلا، جو اس دن گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، اب گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ پاؤں پر پٹی بندھی تھی، درد ابھی باقی تھا، مگر اس سے زیادہ چبھتا ہوا احساس وہ ذلت تھی جو ہجوم کے بیچ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ چہرہ ابھرتا، گرد آلود لباس، سادہ لہجہ، اور آنکھوں میں عجیب سا اطمینان۔ اس نے کئی بار اپنے آپ سے پوچھا کہ آخر اس شخص نے رقم کیوں ٹھکرا دی۔ اگلے دن اس نے اپنے والد سے بات کی۔ بات شروع میں محض ایک حادثے کا ذکر تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کے لہجے میں ایک خاص سنجیدگی شامل ہو گئی۔ اس نے اس آدمی کے بارے میں بتایا جو کسی تعارف کے بغیر مدد کے لیے آگے بڑھا اور پھر کسی توقع کے بغیر واپس چلا گیا۔ باپ نے غور سے سارا واقعہ سنا۔ وہ ایسے لوگوں کے عادی تھے جو فائدہ دیکھ کر تعلق بناتے ہیں، مگر یہ کہانی ان کے لیے بھی مختلف تھی۔ انہوں نے خاموشی سے کہا کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور ان کی پہچان ضروری ہوتی ہے۔ چند دنوں میں لیلا کا پاؤں بہتر ہونے لگا، مگر اس واقعے کی بازگشت اس کے دل میں کم نہ ہوئی۔ وہ دفتر گئی، ملاقاتیں کی، منصوبوں پر بات کی، مگر کہیں نہ کہیں ذہن اس ایک سوال پر اٹکا رہتا کہ خلوص آخر کہاں سے آتا ہے۔ اس نے اپنے معاون سے اس علاقے کے بارے میں پوچھا، تعمیراتی منصوبوں کے نام، مزدوروں کے ٹھیکے، اور ان لوگوں کی فہرست جو وہاں کام کرتے تھے۔ یہ سب ایک تجسس نہیں تھا، بلکہ کسی قرض کا احساس تھا، ایسا قرض جو پیسے سے ادا نہیں ہوتا۔ ادھر ارسلان کے دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، مگر اس کے اندر ایک ہلکی سی تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کا ماحول اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کسی نگران کی نظر زیادہ دیر ٹھہر جاتی، کبھی کسی ساتھی کی بات ادھوری رہ جاتی۔ اس نے ان اشاروں کو نظر انداز کیا کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز وہی تھا، کام، ماں اور دعا۔ 10ویں دن صبح جب وہ سائٹ پر پہنچا، فضا کچھ مختلف تھی۔ مزدور معمول سے زیادہ منظم نظر آ رہے تھے، اور نگرانوں کے چہروں پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ ارسلان نے اس فرق پر غور نہیں کیا، مگر اس کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی، جیسے کسی نے پردے کے پیچھے کوئی منظر تیار کر رکھا ہو۔ وہ ابھی اپنے کام میں مشغول ہوا ہی تھا کہ ایک ساتھی نے آ کر کہا کہ اسے دفتر میں بلایا جا رہا ہے۔ وہ راستے میں یہی سوچتا رہا کہ آخر کیا بات ہو سکتی ہے، کوئی شکایت، کوئی غلط فہمی، یا شاید کام کے اوقات سے متعلق کوئی ہدایت۔
اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس واقعے کو اس نے اپنے دل میں ایک بند فائل سمجھ کر رکھ دیا تھا، وہ کہیں اور پوری توجہ کے ساتھ کھولی جا چکی ہے، اور اب اس فائل کے نتائج اس کے سامنے آنے والے تھے۔ اس لمحے ارسلان کے قدم آہستہ تھے، مگر تقدیر تیز چل رہی تھی۔ اس کے لیے یہ دن ابھی ایک عام دن تھا۔ ارسلان دفتر کے باہر کھڑا تھا تو اسے پہلی بار اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ تعمیراتی سائٹ کا شور یہاں قدرے کم تھا، مگر فضا میں ایک انجانی سی سنجیدگی رچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھیں، کھردری محنت کی گواہ، اور دل ہی دل میں ماں کی دعا یاد کی۔ نگران نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ارسلان نے دروازہ کھولا اور ایک ایسے منظر میں داخل ہوا جو اس کے معمول سے بالکل مختلف تھا۔ کمرے میں ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا، لباس نفیس، لہجہ باوقار، اور آنکھوں میں وہ وقار جو اختیار کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مترجم کھڑا تھا۔ نگران نے مختصر تعارف کروایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اجنبی نے نرمی سے بات شروع کی، جیسے الفاظ تول کر رکھ رہا ہو۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک معزز خاندان کی نمائندگی کر رہا ہے، اور وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جس نے کچھ دن پہلے ایک خاتون کی مدد کی تھی۔ ارسلان نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ بات کس طرف جا رہی ہے، مگر اس کے لیے یہ محض ایک یاد تھی، کوئی دعویٰ نہیں۔ اجنبی نے تفصیل بتائی، حادثہ، ہجوم، مدد، اور پھر انکار۔ ارسلان کے دل میں ایک لمحے کے لیے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو گئی ہو، مگر اگلے جملے نے اس خدشے کو سکون میں بدل دیا۔ انہوں نے شکر ادا کیا اور بتایا کہ خاندان اس خلوص کا بدلہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ ارسلان خاموش رہا۔ اس کے لیے شکر کا اظہار کافی تھا۔ بدلہ اس کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا۔ پیشکش سامنے آئی، ایک محفوظ ملازمت، بہتر تنخواہ، رہائش اور باقاعدہ اوقات۔ یہ سب ارسلان کے لیے غیر حقیقی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں فوراً ماں کا حساب لگایا، دوائیں، علاج، اور وہ سکون جو اس پیشکش سے ممکن ہو سکتا تھا۔ مگر اسی کے ساتھ ایک سوال بھی ابھرا، کیا یہ سب اس کی نیت کو بدل دے گا؟ اس نے وقت مانگا اور اجنبی نے مہلت دے دی۔ اس شام ارسلان کمرے میں لوٹا تو ساتھیوں کے درمیان خاموش رہا۔ اس نے ماں کو فون کیا، پوری بات بتائی، اور آخر میں پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ماں کی آواز آئی، نرم اور مگر مضبوط۔ اس نے کہا کہ اگر یہ دروازہ اللہ نے کھولا ہے تو اس میں خیر ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ نیت وہی رہے جو پہلے تھی۔ ارسلان نے فون بند کیا تو اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ اگلے دن اس نے پیشکش قبول کر لی۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا ایک باب بند ہو گیا۔ سائٹ کی گرد، اونچے ڈھانچے، اور وہ مسلسل خطرہ جو ہر قدم پر منڈلاتا تھا۔ مگر نیا باب ابھی پوری طرح کھلا نہیں تھا۔ چند دنوں میں اس نے اپنے محدود سامان کو سمیٹا، ساتھیوں سے الوداعی دعائیں لیں اور ایک نئی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے شہر کو مختلف نظروں سے دیکھا، وہی سڑکیں، مگر اب معنی بدل چکے تھے۔ جب وہ اس نئے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔ کشادہ راستے، ترتیب سے سجے باغ، اور خاموشی جس میں سکون تھا، اسے آداب سکھائے گئے، ذمہ داریاں بتائی گئیں، اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ یہاں ہر حرکت ایک نمائندگی ہوتی ہے۔ ارسلان نے سب باتیں غور سے سنی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس موقع کو امانت سمجھے گا، نہ کہ انعام۔ اس رات نئے کمرے میں لیٹے ہوئے ارسلان نے پہلی بار اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ وہ ابھی تک وہی شخص تھا، وہی اقدار، وہی دعا، مگر حالات بدل چکے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تبدیلی اسے کن راستوں پر لے جائے گی، مگر اسے یقین تھا کہ جو راستہ خلوص سے شروع ہوا ہے وہ دھوکے پر ختم نہیں ہوگا۔ اور کہیں دور اسی شہر میں وہ خاتون بھی اس فیصلے سے باخبر ہو چکی تھیں۔ ان کے دل میں ایک سکون تھا کہ جس شخص نے بے غرض مدد کی تھی وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا،
نئے گھر میں ارسلان کے ابتدائی دن خاموش مشاہدے میں گزرے۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتا، سنتا اور سیکھتا تھا۔ یہاں وقت کی رفتار مختلف تھی، نہ سیمنٹ کی بوریوں کی آواز، نہ لوہے کی جھنکار، بلکہ گھڑی کی باقاعدہ ٹک ٹک اور ذمہ داریوں کی منظم فہرست۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کا کام محض خدمت نہیں بلکہ اعتماد کی حفاظت ہے۔ ہر قدم ناپ تول کر، ہر لفظ سوچ سمجھ کر، ارسلان نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ وہ اس اعتماد کو کبھی بوجھ نہیں بننے دے گا۔ تربیت کا مرحلہ شروع ہوا۔ زبان کی مشق، آداب مجلس اور روزمرہ نظم و ضبط۔ وہ سادہ نوٹس بناتا، سوال پوچھتا اور خاموشی سے اپنی غلطیاں درست کرتا۔ اس کی محنت میں شور نہیں تھا مگر تسلسل تھا۔ کچھ ہی دنوں میں عملے کے سینئر افراد نے محسوس کیا کہ یہ شخص کم بولتا ہے مگر ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ یہی بات اس کے لیے سب سے بڑی سند بن گئی۔ اسی دوران اس کی ملاقاتیں لیلا سے محدود مگر باقاعدہ ہوئیں۔ ابتدا میں یہ محض رسمی سلام دعا تھی، ایک مختصر پوچھ گچھ، راستے کی رہنمائی یا کسی کام کی اطلاع۔ ارسلان ہمیشہ مناسب فاصلے پر رہتا، نظریں جھکائے رکھتا اور گفتگو کو ضرورت کی حد تک محدود رکھتا۔ لیلا نے یہ فرق فوراً محسوس کیا۔ اس ماحول میں جہاں اکثر لوگ قربت کو سہولت سمجھتے ہیں، یہ فاصلے احترام کی صورت اختیار کر رہے تھے۔ ایک دن ارسلان کو ایک مختصر ذمہ داری دی گئی، لیلا کو ایک ملاقات تک پہنچانا اور واپسی پر انتظام دیکھنا۔ راستے میں ٹریفک غیر معمولی تھی۔ ارسلان نے متبادل راستہ اختیار کیا، گاڑی کی رفتار متوازن رکھی اور سفر کو ہموار رکھا۔ لیلا نے آہستہ سے پوچھا کہ کیا وہ یہاں نئے ہیں؟ ارسلان نے مختصر جواب دیا، پھر خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی میں بے رخی نہیں تھی، ایک وقار تھا جو لیلا کے لیے نیا تھا۔ ملاقات کے بعد واپسی میں لیلا نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ ارسلان نے چند جملوں میں ماں کا ذکر کیا، بس اتنا کہ وہ بیمار رہتی ہیں اور دعاؤں کی بہت طاقت ہے۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا مگر یہی چند جملے لیلا کے دل میں ٹھہر سے گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ شخص اپنی باتوں میں نمائش نہیں کرتا، درد کو بھی سادگی میں لپیٹ کر رکھتا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ ارسلان کے لیے ہر دن ایک سبق تھا کہ کب آگے بڑھنا ہے اور کب پیچھے رہنا ہے۔ لیلا کے لیے ہر مختصر ملاقات ایک سوال بن جاتی کہ آخر یہ سکون کہاں سے آتا ہے۔ ایک دوپہر گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی، ہجوم محدود تھا مگر انتظام حساس۔ ارسلان اپنی جگہ مستعد کھڑا تھا۔ اچانک بجلی چند لمحوں کے لیے چلی گئی، شور نہیں ہوا مگر بے یقینی نے فضا کو گھیر لیا۔ اسی لمحے کسی کے قدم لڑکھڑائے۔ ارسلان نے بغیر آواز کیے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے خود کو ایک ڈھال کی طرح لیلا کے سامنے رکھا، نہ چھوا نہ قریب آیا، بس راستہ روکا۔ بجلی واپس آئی تو منظر واضح ہو گیا، لیلا محفوظ تھیں۔ اس واقعے کے بعد ارسلان نے فوراً اپنی جگہ سنبھال لی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر لیلا کے دل میں ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ حفاظت شور سے نہیں خاموش سے ہوتی ہے۔ اسی شام لیلا نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس دن کے لمحات کو ترتیب دیا۔ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ قربت کا ایک اور مفہوم بھی ہوتا ہے جو فاصلے میں جنم لیتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس احساس کو نام دینا جلد بازی ہوگا مگر اسے نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ مختصر بات کی، کسی خواہش کا اظہار نہیں، بس ایک نام کا ذکر اور ایک صفت امانت۔ ارسلان کے لیے یہ سب ایک عام دن کا اختتام تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، کتاب کھولی اور اگلے دن کی تیاری کی۔ اس کے دل میں کوئی نئی خواہش نہیں جاگی تھی، بس ایک دعا مضبوط ہوئی تھی کہ جو راستہ اسے ملا ہے وہ اسے اس کی اصل سے دور نہ لے جائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی دعا آگے چل کر ایک نئے سوال کا دروازہ کھولنے والی ہے، ایسا سوال جو محض ذمہ داری سے بڑا ہوگا۔ دنوں کے ساتھ ارسلان کی زندگی ایک منظم ترتیب میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ صبح کی تیاری، ذمہ داریوں کی فہرست اور شام کو مختصر جائزہ، یہ سب اس کے معمول کا حصہ بن چکا تھا۔
اس نظم میں سکون تھا، مگر اسی سکون کے اندر ایک نیا سوال آہستہ آہستہ جگہ بنا رہا تھا۔ وہ سوال خواہش کا نہیں تھا بلکہ پہچان کا تھا۔ جب احترام احساس میں بدلنے لگے تو انسان اپنی نیت کو کیسے پرکھتا ہے؟ ارسلان اس سوال کو لفظوں میں نہیں ڈھالتا تھا، مگر اپنے رویوں میں اسے تولتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں ہر قدم دیکھا جاتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا رہے۔ اس نے گفتگو کم رکھی، فاصلہ قائم رکھا اور ذمہ داریوں میں مزید احتیاط برتی۔ اسے ڈر نہیں تھا، مگر احتیاط ایمان کا حسن ہوتی ہے۔ یہ بات اس نے خود سے بار بار دہرائی۔ لیلا بھی اسی دوران ایک داخلی مکالمے سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنی روزمرہ مصروفیات میں پہلے کی طرح مستعد تھی، مگر کسی گوشے میں ایک خاموش سوال موجود تھا۔ اسے اس سوال کے جواب کی جلدی نہیں تھی، وہ صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا یہ احساس محض شکر گزاری ہے یا اس سے آگے کچھ اور۔ وہ جانتی تھی کہ فیصلے جلدی اکثر سچائی کو دھندلا دیتے ہیں، اسی لیے انہوں نے خود کو وقت دیا۔ ایک سپہر گھر میں محدود سی مجلس تھی، موضوع رسمی تھا مگر ماحول سنجیدہ۔ ارسلان اپنی ذمہ داری کے مطابق مستعد کھڑا تھا۔ لیلا نے ایک موقع پر اس سے پانی منگوانے کا اشارہ کیا۔ ارسلان نے سر جھکا کر تعمیل کی اور خاموشی سے واپس اپنی جگہ آ گیا۔ اس معمولی سے تبادلے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، مگر دونوں نے ایک بات محسوس کی، سکون، نہ جھجک، نہ اضطراب، بس ایک سادہ روانی۔ اسی رات ارسلان نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک مطالعہ کیا۔ وہ کتاب کے لفظ پڑھ رہا تھا، مگر ذہن میں ایک اور عبارت چل رہی تھی۔ اس نے خود سے پوچھا کہ اگر دل کسی طرف مائل ہو بھی جائے تو کیا یہ مائل ہونا حدود توڑنے کا جواز بن سکتا ہے؟ اس کا جواب صاف تھا، نہیں۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی بات خیر پر قائم رہے تو اسے آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ نیت واضح ہو سکے۔ اگلے دن ایک غیر متوقع ذمہ داری سامنے آئی۔ ایک مختصر سفر درپیش تھا، انتظامات حساس تھے اور وقت کم۔ ارسلان نے تفصیل سے منصوبہ بنایا، متبادل راستے طے کیے اور ممکنہ خطرات پر غور کیا۔ سفر کے دوران اس نے گفتگو کو ضرورت تک محدود رکھا، مگر اس کی پیشہ ورانہ توجہ نمایاں تھی۔ لیلا نے اس تیاری کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس نظم و ضبط کی قدر کی۔ اسے محسوس ہوا کہ اعتماد کا اصل امتحان یہی ہے، جب کسی کے ہاتھ میں اختیار ہو مگر وہ اختیار خود پر استعمال کرے۔ واپسی پر ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب لیلا نے ہلکی سی کمزوری محسوس کی۔ ارسلان نے فوراً رفتار کم کی، جگہ منتخب کی اور مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے سہارا فراہم کیا۔ اس میں کوئی عجلت نہیں تھی، بس درستگی تھی۔ اس لمحے لیلا نے محسوس کیا کہ حفاظت صرف جسمانی نہیں ہوتی، یہ ایک ذہنی آسودگی بھی ہوتی ہے، اور یہ آسودگی اسے ارسلان کی موجودگی میں مل رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد دونوں کے لیے بات واضح ہو گئی کہ اس سے احساس موجود ہے، مگر اس کی سمت ابھی طے ہونا باقی تھی۔ لیلا نے اس شام اپنے والد کے ساتھ مختصر مگر معنی خیز گفتگو کی۔ اس نے کسی خواہش کا اعلان نہیں کیا، صرف ایک حقیقت بیان کی کہ ایک شخص ہے جس کی نیت صاف دکھائی دیتی ہے اور جس کے ساتھ ہر بات اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ والد نے غور سے سنا اور کہا کہ ایسی باتیں جلدی نہیں کرتی، انہیں وقت اور تحقیق چاہیے۔ ارسلان نے بھی اسی رات اپنی ماں کو فون کیا۔ اس نے کوئی نام نہیں لیا، کوئی تفصیل نہیں دی، بس یہ کہا کہ یہاں ایک بڑی آزمائش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نیت سلامت رہے۔ ماں نے مختصر دعا دی اور ایک بات کہی، اگر دل میں روشنی ہو تو راستہ خود روشن ہو جاتا ہے، بس قدم سیدھے رکھنا۔ ارسلان نے فون بند کیا تو اس کے دل میں ایک اطمینان اتر آیا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر دونوں کے لیے دن ایک نئے وزن کے ساتھ طلوع ہونے لگے تھے۔ احساس اب محض ذاتی تجربہ نہیں رہا تھا، اس نے ایک دائرہ کھینچ لیا تھا جس میں ذمہ داری، روایت اور مستقبل کے تقاضے شامل تھے۔ لیلا کے لیے یہ مرحلہ خود سے آگے دیکھنے کا تھا اور ارسلان کے لیے اپنے مقام کو درست تناظر میں رکھنے کا۔
لیلا نے ایک صبح اپنے والد سے باقاعدہ ملاقات کا وقت مانگا۔ یہ کوئی اچانک ابھری خواہش نہیں تھی، بلکہ کئی دنوں کی خاموشی اور غور و فکر کا نتیجہ تھی۔ گفتگو سادہ الفاظ میں شروع ہوئی، کام، صحت اور گھر کے معمولات، مگر پھر وہ ٹھہری جیسے درست لفظ چن رہی ہو۔ اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ معاملات میں وضاحت ہے، جس کے رویے میں لالچ نہیں اور جس کے قدم ہمیشہ اپنی حد میں رہتے ہیں۔ اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، بس ایک مشاہدہ پیش کیا۔ والد نے سنجیدگی سے سنا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسے موضوعات جذبات سے نہیں، تحقیق سے طے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوالات کیے، پس منظر، تربیت، خاندان اور نیت۔ لیلا نے وہی بتایا جو وہ جانتی تھی، ایک سادہ آغاز، ایک مضبوط اخلاقی بنیاد اور ایک مستقل ضبط۔ والد نے بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ اب صرف تمہارا نہیں رہا، یہ خاندان کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری تحقیق مانگتی ہے۔ اسی دن ارسلان کو بھی بلاوا آیا، نہ کسی الزام کے ساتھ، نہ کسی وعدے کے ساتھ، محض گفتگو کے لیے۔ وہ مقررہ وقت پر پہنچا، سادہ لباس، سیدھی نگاہ اور پرسکون لہجہ۔ سوالات واضح تھے اور جواب بھی ویسے ہی۔ اس نے اپنی حدود خود بیان کی، یہ بھی کہا کہ اس نے کبھی کسی امید کے ساتھ قدم نہیں بڑھایا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر معاملہ آگے بڑھا تو وہ ہر شرط اور ہر مرحلے کے لیے تیار ہوگا۔ اس کی باتوں میں عاجزی تھی، مگر کمزوری نہیں۔ گفتگو کے بعد ایک خاموش وقفہ آیا۔ فیصلے جلدی نہیں کیے گئے۔ اسی وقفے میں ایک اور عمل شروع ہوا، تحقیق۔ نہ شور کے ساتھ، نہ اعلان کے ساتھ، چند افراد نے پاکستان میں ارسلان کے گاؤں کا رخ کیا۔ مقصد شہرت نہیں، حقیقت جاننا تھا۔ وہ اس کے گھر پہنچے، پڑوسیوں سے ملے اور ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے اسے بچپن سے دیکھا تھا۔ جو باتیں سامنے آئیں وہ کسی تعارف نامے کی محتاج نہیں تھیں۔ ذمہ دار بیٹا، سادہ زندگی، سچی محنت اور مشکل میں ثابت قدمی۔ گاؤں میں کسی نے مبالغہ نہیں کیا، کسی نے کہانی نہیں گھڑی، سب نے وہی کہا جو دیکھا تھا۔ یہ سادگی ہی تحقیق کی سب سے بڑی گواہی بنی۔ واپس آ کر رپورٹ دی گئی، مختصر مگر مضبوط۔ اس رپورٹ میں دولت کا ذکر نہیں تھا، مگر کردار نمایاں تھا، اور یہی وہ معیار تھا جس پر بات آگے بڑھنی تھی۔ اسی دوران لیلا نے خود کو مصروف رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ انتظار آزمائش کا حصہ ہے۔ اس نے کسی دباؤ میں آنے کی بجائے وقت کو اپنا کام کرنے دیا۔ ارسلان نے بھی یہی کیا۔ اس نے اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہیں آنے دی، نہ رویہ بدلا، نہ فاصلے گھٹے۔ وہ جانتا تھا کہ اصل امتحان یہی ہے، جب ممکنہ غربت کے باوجود اصول قائم رہیں۔ آخرکار ایک شام فیصلہ کن گفتگو ہوئی۔ والد نے دونوں کو الگ الگ نہیں، ایک ترتیب کے ساتھ سنا۔ پھر انہوں نے اپنی بات رکھی، معاملہ ممکن ہے مگر شرطوں کے ساتھ۔ یہ شرطیں کسی رکاوٹ کے لیے نہیں تھیں، بلکہ تیاری کے لیے تھیں۔ زبان کی باقاعدہ تعلیم، خاندانی روایات کی سمجھ اور ذمہ داریوں کی ترتیب، یہ سب وقت مانگتے تھے۔ ایک مدت طے کی گئی جس میں مقصد جلدی نہیں، پختگی تھی۔ ارسلان نے سر جھکا کر شرطیں قبول کیں۔ اس کے لیے یہ کوئی قربانی نہیں تھی، یہ ایک راستہ تھا جس پر وہ پہلے ہی چلنا چاہتا تھا، سیکھنے اور سنبھالنے کا راستہ۔ لیلا نے بھی اس فیصلے کو سکون سے قبول کیا۔ اس کے لیے یہ تاخیر نہیں، اطمینان کی ضمانت تھی۔ اسی طرح فیصلہ فرد سے خاندان تک پہنچا اور خاندان سے ایک منظم عمل کی صورت اختیار کر گیا۔ کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس ایک سمت طے ہو گئی تھی۔ میں یہی سمت عملی تیاری میں ڈھلنے لگی، جہاں وقت، محنت، فیصلہ ہو چکا تھا، مگر منزل ابھی دور تھی۔ جو راستے سامنے آئے تھے وہ آسان نہیں تھے، مگر واضح تھے۔ ارسلان کے لیے یہ محض ایک رسمی مرحلہ نہیں تھا، یہ خود کو از سر نو تراشنے کا موقع تھا۔ اسے ایک باقاعدہ شیڈول دیا گیا، مطالعہ، زبان کی مشق، خاندانی آداب کی سمجھ اور ذمہ داریوں کی ترتیب۔ اسی شیڈول میں نرمی کم تھی، مگر مقصد واضح تھا، پختگی۔ پہلے ہفتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ سفر جسمانی مشقت سے مختلف ہے۔ یہاں وزن کتابوں کا تھا اور ذہن کی تھکن تھی۔
زبان کے اسباق میں تلفظ کی باریکیاں تھیں، محاوروں کی تہیں تھیں اور گفتگو کی نزاکتیں تھیں۔ ارسلان نے نوٹس بنائے، سوال پوچھے اور غلطیوں کو شرمندگی کی بجائے سیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ اسے معلوم تھا کہ زبان محض الفاظ نہیں ہوتی، یہ تہذیب کا دروازہ ہوتی ہے۔ اسی دوران اسے خاندانی روایات سے روشناس کرایا گیا، تقریبات کے آداب، فیصلوں کی ترتیب اور ذمہ داریوں کی تقسیم۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا، مگر اجنبی نہیں۔ وہ سادگی جس میں وہ پلا بڑھا تھا یہاں بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ ہر بات کو اصول میں باندھ کر سمجھتا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیتا۔ اسے بار بار یہ یاد دلایا گیا کہ مقصد نمائش نہیں، ہم آہنگی ہے۔ لیلا اس تیاری کے دوران فاصلہ اور قربت دونوں کو متوازن رکھتی رہی۔ گفتگو محدود تھی مگر بامانی، کبھی کسی مضمون پر مختصر تبادلہ خیال، کبھی کسی مسئلے پر رائے، بس اتنا کہ راستہ واضح رہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس مرحلے میں سہارا دکھاوا سے نہیں آتا، اعتماد سے دیا جاتا ہے۔ ارسلان نے بھی یہی محسوس کیا، اسے حوصلہ ملا کہ اسے پرکھا جا رہا ہے، مگر انصاف کے ساتھ۔ مہینے گزرتے گئے، ارسلان نے اپنی روزمرہ عادتوں میں مزید نظم پیدا کیا۔ وہ وقت پر سوتا، وقت پر جاگتا اور ہر دن کے آخر میں خود سے سوال کرتا کہ کیا آج وہ بہتر تھا؟ یہ سوال اسے تھکاتا نہیں تھا، اسے سیدھا رکھتا تھا۔ کبھی کبھار اسے وطن کی یاد شدت سے سناتی، وہ بہت تھک جاتا، ماں کی آواز، گاؤں کی سادگی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ باتیں اس کی بنیاد ہیں، رکاوٹ نہیں۔ ایک موقع پر اسے ایک عملی ذمہ داری دی گئی جس میں فیصلہ سازی شامل تھی۔ اسے مختلف امکانات تولنے تھے اور مناسب راستہ چننا تھا۔ اس نے جلدی نہیں کی، اس نے معلومات اکٹھی کی، مشورہ لیا اور پھر متوازن فیصلہ کیا۔ نتیجہ درست نکلا۔ یہ چھوٹی سی کامیابی اس کے لیے بڑا اشارہ تھی کہ وہ درست سمت میں بڑھ رہا ہے۔ لیلا نے اس پیش رفت کو دور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ تیاری کا یہ سفر صرف ارسلان کو نہیں بدل رہا، وہ خود بھی سیکھ رہی ہے۔ صبر، ترتیب اور فیصلوں میں ٹھہراؤ۔ ایک شام اس نے اپنے والد سے کہا کہ جو وہ دیکھ رہی ہیں وہ وعدہ نہیں، عمل ہے۔ والد نے سر ہلا کر کہا کہ عمل ہی اصل زبان ہے۔ تیاری کے اس دور میں دونوں نے یہ سیکھا کہ قربت کا بہترین اظہار وقت کی پابندی اور اصول کی حفاظت ہے۔ نہ کوئی بیجا امید، نہ کوئی غیر ضروری دباؤ، ہر چیز اپنی جگہ، ہر بات اپنے وقت پر۔ یہی ترتیب اس کہانی کی مضبوطی بن رہی تھی۔ جب مدت کا بڑا حصہ مکمل ہوا تو ایک جائزہ لیا گیا۔ سوالات سخت تھے مگر منصفانہ، جوابات میں اعتماد تھا مگر غرور نہیں۔ ارسلان نے یہ نہیں کہا کہ وہ مکمل ہو چکا ہے، اس نے کہا کہ وہ سیکھ رہا ہے اور سیکھتا رہے گا۔ یہ جملہ وزن رکھتا تھا۔ جائزے کے بعد ایک فیصلہ آیا، ایسا وقفہ جو شور سے خالی مگر معنی سے بھرپور تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب الفاظ پیچھے ہٹتے ہیں اور فیصلے اپنی جگہ بنانے لگتے ہیں۔ ارسلان نے اس فیصلے کو بھی ایک ذمہ داری سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ تیاری کی کامیابی کا امتحان اب رویے میں ہوگا۔ کیا وہ اسی سادگی، اسی ضبط اور اسی احترام پر قائم رہتا ہے جب کوئی نگرانی نہ ہو؟ روزمرہ معمول بدستور جاری رہا مگر اس کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اب فیصلوں سے نہیں گھبراتا تھا، نہ ہی ان کا انتظار بے چینی سے کرتا تھا۔ اس نے اپنے مطالعے کو جاری رکھا، زبان کی مشق میں باریکیوں پر توجہ دی اور عملی ذمہ داریوں میں وہی توازن برقرار رکھا جس کی توقع کی جاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وقت اپنی بات خود کہہ دے گا۔ اسی دوران لیلا نے بھی خود کو ایک نئے زاویے سے دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ جذبات کی بجائے معیار پر بات کر رہی ہے۔ اس کے لیے یہ تبدیلی اہم تھی۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ ایک اور مختصر نشست کی۔ اس بار کوئی سوال نہیں تھا، صرف مشاہدات تھے۔ اس نے کہا کہ تیاری نے ارسلان کو بدلنے کی بجائے واضح کیا ہے، جو تھا وہی سامنے آیا ہے، بس ترتیب میں۔ والد نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسے فیصلے میں سب سے بڑی ذمہ داری وقت کی ہوتی ہے، وقت جو سچ کو عیاں کرتا ہے۔ انہوں نے ایک حتمی ملاقات طے کی۔
جس میں رسمی گفتگو نہیں بلکہ مستقبل کے نقشے پر بات ہونی تھی۔ ارسلان کو مدعو کیا گیا، نہ بطور امیدوار بلکہ بطور ذمہ دار فرد۔ اس ملاقات میں سوالات محدود تھے مگر وزن دار، مالی معاملات کی سمجھ، خاندانی ذمہ داریوں کی تقسیم اور باہمی احترام کے عملی تقاضے، سب پر بات ہوئی۔ ارسلان نے کسی وعدے کی فہرست نہیں دی، اس نے طریقہ بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ فیصلوں کو مشورے سے، اختلاف کو احترام سے اور مشکل کو صبر سے سنبھالے گا۔ یہ کوئی نعرہ نہیں تھا، یہ اس کے روزمرہ رویے کی توسیع تھی۔ لیلا نے اس گفتگو میں کم بول کر زیادہ سنا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل اطمینان الفاظ کی تعداد میں نہیں، ان کی سمت میں ہوتا ہے۔ جب بات ختم ہوئی تو کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو خلا نہیں وضاحت لاتی ہے۔ والد نے کہا کہ فیصلہ قریب ہے مگر ایک آخری قدم باقی ہے، دونوں خاندانوں کے درمیان ہم آہنگی۔ یہ قدم رسمی نہیں تھا مگر ضروری تھا۔ روابط قائم کیے گئے، بات چیت ہوئی اور توقعات واضح کی گئیں۔ کوئی کہیں مطالبہ نہیں رکھا گیا تھا، کہیں کوئی دکھاوا نہیں ہوا۔ سادگی نے دونوں طرف سے راستہ ہموار کیا۔ یہ ہم آہنگی اس بات کی دلیل بنی کہ معاملہ دو افراد سے آگے بڑھ کر دو نظاموں کے بیچ توازن بن رہا ہے۔ ارسلان کے لیے یہ دن ایک امتحان سے زیادہ شکر کا موقع تھا۔ اس نے ماں کو فون کیا، مختصر خبر دی اور دعا کی درخواست کی۔ ماں نے حسب عادت طویل نصیحت نہیں کی، اس نے بس کہا کہ دل کو صاف رکھنا، زبان کو نرم اور قدم کو ثابت۔ یہ تینوں باتیں ارسلان کے لیے کسی معاہدے سے کم نہ تھیں۔ آخر کار فیصلہ سنایا گیا، سادہ، واضح اور باوقار۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی جشن نہیں، بس ایک تاریخ طے ہوئی اور ذمہ داریاں واضح کر دی گئیں۔ ارسلان نے شکر ادا کیا، لیلا نے سکون کی سانس لی اور والد نے اطمینان محسوس کیا کہ فیصلہ جلدی میں نہیں، سمجھداری میں ہوا ہے۔ وہ دن خاموشی کے ساتھ طلوع ہوا، جیسے جانتا ہو کہ اس کی وقار بھری سادگی ہی اس کی پہچان بنے گی۔ نہ شہر میں شور تھا، نہ کسی اعلان کی گونج۔ گھر کے اندر نظم و ضبط اپنی جگہ قائم تھا، ہر چیز وقت پر، ہر بات اپنی حد میں۔ یہ کوئی غیر معمولی تقریب نہیں تھی، غیر معمولی اس کے پیچھے کی کہانی تھی، اور وہ کہانی آج ایک نئے باب میں داخل ہو رہی تھی۔ ارسلان نے خود کو آئینے میں دیکھا، لباس سادہ مگر مرتب، نگاہ میں ٹھہراؤ اور دل میں شکر۔ اس نے اپنے اندر وہی شخص پایا جو برسوں پہلے پردیس آیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب راستہ واضح تھا اور ذمہ داری کا دائرہ وسیع۔ اس نے ماں کی دعا کو دل میں دہرایا اور یہ یاد رکھا کہ آج کی خوشی بھی امانت ہے، جیسے کل کی آزمائشیں تھیں۔ تقریب مختصر تھی مگر بامانی۔ خاندان کے افراد موجود تھے، وہ لوگ بھی جنہوں نے تیاری کے سفر کو قریب سے دیکھا تھا اور وہ بھی جنہوں نے اسے خاموشی سے پرکھا تھا۔ ہر چہرے پر ایک ہی تاثر تھا، اطمینان۔ لیلا نے وقار کے ساتھ قدم رکھا، اعتماد میں نرمی اور نرمی میں اعتماد۔ اس کے لیے یہ لمحہ کسی خواب کی تکمیل نہیں تھا، یہ ایک ذمہ داری کا احساس تھا جسے اس نے شعور کے ساتھ قبول کیا تھا۔ جب بات آگے بڑھی تو الفاظ کم اور معنی زیادہ تھے، وعدے مختصر تھے مگر واضح احترام کی حدیں، فیصلوں کی ترتیب اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ یہ سب شور کے بغیر طے ہوا۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ اصل سکون اسی میں ہے کہ باتیں واضح ہوں اور نیت بھی سیدھی۔ تقریب کے بعد ایک سادہ نشست ہوئی جو دکھاوے کی نہیں تھی، نہ تو دکھاوے کی مسکراہٹیں، نہ رسمی تعریفیں، بس ایک دوسرے کو جاننے کی خواہش۔ وہی خواہش جس نے اس سفر کو ابتدا میں سمت دی تھی۔ ارسلان نے لیلا کے ساتھ مختصر گفتگو میں وہی لہجہ رکھا جو اس کی پہچان بن چکا تھا، احترام۔ لیلا نے بھی وہی انداز اپنایا جو اس کی قوت تھی، ٹھہراؤ۔ اسی دن کے اختتام پر جب گھر دوبارہ اپنی خاموش ترتیب میں لوٹا، دونوں نے ایک بات واضح کر لی، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ذمہ داریاں اب مشترکہ تھیں، فیصلے مشورے سے ہوں گے اور اختلاف کو سنبھالنے کا طریقہ پہلے سے طے تھا۔ یہ سب کسی معاہدے کی شکیں نہیں تھیں، یہ ایک طرز زندگی تھا جسے اپنانا تھا۔
ارسلان نے بعد میں تنہا بیٹھ کر پچھلے مہینوں کو یاد کیا، گرد آلود یونیفارم، ہجوم کی بے حسی، ایک قدم جو اس نے حساب کے بغیر اٹھایا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ زندگی میں بعض دروازے اسی وقت کھلتے ہیں جب انسان اپنی نیت صاف رکھتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے۔ لیلا نے بھی اپنے دنوں کا جائزہ لیا، شکر گزاری سے شروع ہونے والا سوال اور سوال سے جنم لینے والی وضاحت۔ اس نے جان لیا کہ وقار کا راستہ جلدی میں نہیں، تیاری میں بنتا ہے۔ اگلے دن معمول کے مطابق شروع ہوا، مگر معمول بدلا ہوا تھا۔ ذمہ داریاں اب مشترک تھیں، مگر حدود اپنی جگہ۔ دونوں نے اپنے اپنے کام سنبھالے، ایک دوسرے کے فیصلوں کا احترام کیا اور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا۔ یہ تسلسل ہی ان کی اصل کامیابی تھی۔ کہانی کے اس مقام پر کوئی بڑا جملہ ضروری نہیں تھا، حقیقت خود بول رہی تھی کہ خلوص سے اٹھایا گیا قدم وقت کے ساتھ راستہ بن جاتا ہے، کہ احترام قربت کو محفوظ رکھتا ہے، اور کہ پختگی وہ درخت ہے جو تیاری کی مٹی میں ہی پھل دیتا ہے۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ ایک آغاز تھا، ایسا آغاز جس میں شور کم اور معنی زیادہ تھے، اور جس کی بنیاد ایک سادہ سی نیکی پر رکھی گئی تھی۔ یوں یہ سفر کسی ایک دن پر ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک طرز فکر میں ڈھل گیا، اور یہی اس کہانی کی اصل کامیابی تھی۔